रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से आज हम इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 153, 154 एंड 155 देखेंगे। पहले लफ्ज़ी और मुहावरा तर्जुमा देख लेते हैं। इस तस्ईदूना, जब तुम दूर चले जा रहे थे, वला और ना तलवूना, तुम मुड़ कर देखते थे, आला अहद किसी एक को, व रसूल और रसूल यदऊकुम पुकार रहा था तुम्हें, फ़ी उखराकुम तुम्हारी पिछली जमात में, फ़ासाबाकुम तो इसने बदले में दिया तुम्हें गमन गम, बेगम में लिकाइला सात गम के, ताकि ना तहज़नु तुम गम करो, अलामा उस पर जो फ़ातकुम निकल गया तुम्हारे हाथ से, वला और ना मा साबकुम इस पर जो मुसीबत पहुँची तुम्हें। वल्लाहु खबीर, अल्लाह ताला पूरी खबर रखने वाला है, बिमा तामलून इसकी जो तुम अमल करते हो। सुम्मा फिर अनज़ला इसने नाजिल फरमाया, अलैका अलैकुम तुम पर, मिन बाद अलगम में गम के, आमना एक मनवासा एक ऊँग थी, यक्षा वो छा रही थी, ताइफ़ातम मिनकुम तुम में से कुछ लोगों पर, व ताइफ़ातुन कद और यकीनन कुछ लोग थे, अहमत हूँ फिक्र में डाल दिया रखा था इनको, अनफुसुहुम इनकी जानों ने, यज़ुन्नूना वो गुमान कर रहे थे, बिल्लाहि अल्लाह ताला के साथ, गैरिल हक़ की ना हक़, ज़न्नल जाहिलिया जाहिलियत का गुमान, यक़ूलूना वो कहते थे, हल लना क्या हमारे लिए है, मिनल अमरी काम में, मिन शई कुछ भी इख्तियार, कुल आप कह दें, इन्नल अम्रा बिलाशुबा काम, कुल्लहु लिल्लाहि सारा का सारा अल्लाह ताला ही के लिए है, युक्फूना वो छुपाए हुए हैं, फ़ी अनफुसिहिम अपनी जानों में, माला युबदून जो नहीं वो ज़ाहिर करते, लका आपके लिए, यक़ूलूना वो कहते हैं, लौकाना अगर होता लाना हमारे लिए, मिनल अमरी इस काम में, शैउन कुछ भी इख्तियार, मा कुतिलना हाउना ना मारे जाते हम यहाँ, कुल आप कह दें, लव कुंतुम फ़ी बुयूतिकुम अगर तुम होते अपने घरों में, ला बारज़ा ज़रूर निकल आते, अल्लाज़ीना वो लोग जो कुतिबा अलैहिम लिखा गया था उन पर, अलक़त्ल कत्ल होना, इला मजाजी अपने लेटने की जगहों की तरफ, वलियब्तलिया और ताकि आज़मा ले अल्लाह ताला माँ इसको जो फ़ी सुदूरिकुम तुम्हारे सीनों में है, वलियुमाहिसा और ताकि वो खालिस कर दे माँ इसको जो फ़ी कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों में है, वल्लाहु और अल्लाह ताला अलीम खूब जानने वाला है, बिज़ाति सुदूर सीनों वाली बातों को। इन्नल्लाज़ीना यकीनन वो लोग जो तवल्लौ मिनकुम तुम में से पीठ फेर गए, यौमल तका इस दिन बामी तसादम हुआ, अलजमात दो जमातों का, इन्नमा यकीनन अस्तज़ल्लहुम फिसला दिया था उनको, शैतान ने, बिबाज़ि सात बाज माँ इनके जो का सबू उन्होंने कमाए, वलक़द और बिलाशुबा यकीनन अफ़ल्लाहु माफ़ कर दिया अल्लाह ताला ने, अन्हुम उनसे, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफ़ूर बेहद बख्शने वाला, हलीम नहायत बुर्दबार है। जब तुम दूर चले जा रहे थे और मुड़कर किसी एक को बिना देखते थे, और रसूल तुम्हें तुम्हारी पिछली जमात में पुकार रहा था, तो इसने बदले में तुम्हें गम के साथ और गम दिया, ताकि तुम इस पर गम ना करो जो तुम्हारे हाथ से निकल गया, और ना इस पर जो तुम्हें मुसीबत पहुंची, और अल्लाह ताला पूरी खबर रखने वाला है इसकी जो तुम अमल करते हो। फिर अल्लाह ताला ने इस गम के बाद तुम पर एक अमन नाजिल फरमाया, एक ऊँग थी जो तुम में से कुछ लोगों पर छा रही थी, और यकीनन कुछ लोग थे जिनकी जानों ने इन्हें फ़िक्र में डाल रखा था, वो अल्लाह ताला के बारे में नाहक जाहिलियत का गुमान कर रहे थे, वो कहते थे क्या इस काम में हमारा कुछ भी इख्तियार है, आप कह दें बिलाशुबा सारा काम अल्लाह ताला ही के हाथ में है, इख्तियार में है, वो अपने दिलों में ऐसी बात छुपाए हुए हैं जो आपके लिए ज़ाहिर नहीं करते, वो कहते हैं अगर इस काम में हमारा कुछ भी इख्तियार होता तो हम यहाँ ना मारे जाते, आप कह दें अगर तुम अपने घरों में होते तो भी जिनका कत्ल होना लिखा गया था वो ज़रूर अपने लेटने की जगहों की तरफ निकल आते, और ताकि अल्लाह ताला इसे आज़मा ले जो तुम्हारे सीनों में है, और ताकि वो इसे खालिस कर दे जो तुम्हारे दिलों में है, वो अल्लाह ताला सीनों वाली बातें खूब जानने वाला है।
یقیناً تم میں سے جو لوگ اس دن پیٹ پھیر گئے جب دو جماعتوں کا باہمی تصادم ہوا، اور یقیناً انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا تھا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یقیناً معاف کر دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت بردبار ہے۔ اللہ کی رحمت و توفیق سے ہم آیت نمبر 153 کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اِذ تُصْعِدُونَ، جب تم دور چلے جا رہے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ احد کے میدان میں مسلمانوں کی بدحواسی کا پتہ چلتا ہے۔ مسلمان مرعوب ہو گئے، دہشت زدہ ہو گئے اور سخت اضطراب میں مبتلا ہو گئے۔ یہ کون سا وقت تھا جس میں وہ ممالک غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے؟ تو حضرت خالد بن ولید اس وقت مشرک تھے، اور مشرکین مکہ کی طرف سے جنگ میں شامل تھے، تو انہوں نے پہاڑی کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، سب بدحواس تھے، کوئی کسی کی پکار کا جواب بھی نہیں دے رہا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے نبی کو میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو آواز دے رہے تھے کہ بھاگو نہیں، واپس آ جاؤ، ڈٹ کے مقابلہ کرو۔ یعنی جب مسلمانوں پر مشرک لا علمی میں ٹوٹ پڑے اور ان کو شکست دے دی، تو کچھ مسلمان تو بھاگ کر مدینہ پہنچ گئے اور کچھ پہاڑ پر جا کے کھڑے ہو گئے۔ تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہ کہہ کے آواز دے رہے تھے، الا عباد اللہ، الا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میرے پاس آ جاؤ۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان کا پہاڑ پر چڑھنا اور نبی کا بلانا بیان فرمایا ہے۔ اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 12 صحابی رہ گئے تھے۔ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ احد کا قصہ چھیڑتے تو فرمایا کرتے تھے کہ اس روز فضیلت کا سہرا طلحہ رضی اللہ عنہ کے سر ہے۔ جب میں لوٹ کے آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ایک شخص رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں جان در کی بازی لگائے ہوئے ہے۔ میں نے دعا مانگی، یا اللہ یہ طلحہ رضی اللہ عنہ ہوں، چنانچہ آپ ہی نکلے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری ہی قوم کا آدمی ہے۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ میرے اور کافروں کے درمیان ایک اور شخص تھا جو اپنے بے پناہ حملوں سے ان کے دانت کھٹے کر رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے۔ جب میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھا تو اندھوناک سانحہ دیکھا۔ آپ کے سامنے کے دانت شہید ہو گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رخ انور سے خون جاری تھا اور جبیں مبارک میں خود کی 2 کڑیاں گھسی ہوئی تھی۔ جو انہوں نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی نا جنگ لڑنے کے لیے، اسے خود کہتے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں آپ کی طرف لپکا، مگر آپ نے فرمایا طلحہ کی خبر لو۔ میں نے ان دونوں کڑیوں کو نکالنا چاہا، مگر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مجھے قسم دے کے روک لیا اور خود آئے، اور یہ خیال کر کے کہ ہاتھ سے نکالنے میں تکلیف زیادہ ہوگی، دانتوں سے پکڑ کر اور جھٹکا دے کر ایک کڑی نکال لائے۔ اللہ اکبر! لیکن ان کا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ پھر میں نے دوسری کڑی نکالنی چاہی، مگر انہوں نے قسم دے کے پھر مجھے روک لیا اور دوسری کڑی بھی کھینچ لائے۔ اس دفعہ بھی ان کے دانت ضائع ہو گئے۔ پھر ہم طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ ان کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم تھے اور انگلیاں کٹ گئی تھیں۔ ہم نے ان کی مرہم پٹی کی۔ فرمایا پھر تمہیں غم پہ غم پہنچا، بھائی بند قتل ہو گئے، دشمن غالب آ گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ کا دلوں پر صدمہ لگ گیا۔ پہلا غم جو تھا وہ حضرت ہزیمت کا، شکست کا اور قتل نبی کی خبر، اور دوسرا غم مشرکوں کا پہاڑ پہ چڑھ جانا، اور آپ کا یہ دعا مانگنا کہ اے اللہ مشرکوں کو ہم سے اونچا ہونا لائق نہیں۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا لِكَيْلَا، یعنی بہت اللہ نے تمہیں بدلے میں غم کے ساتھ اور غم دیا تاکہ تم اس پر غم نہ کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
بہت سے غم تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، بہت سے مسلمانوں کے قتل ہونے کا غم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ سے پہنچنے والا غم، اور یہ تو بہت ہی سنگین اور کمر توڑ دینے والا تھا، مسلمانوں کے زخمی ہونے کا غم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کرنے کا غم، مال غنیمت سے محرومی کا غم، کفار پہ فتح پانے سے محرومی کا غم۔ تو اب اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے، لِکَیْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَکُم، کہ تاکہ اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غم کیوں دیے؟ تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ ان کے اندر برداشت کرنے کی قوت اور حوصلہ پیدا ہو جائے۔ اگر یہ عزم پیدا ہو جائے تو پھر جانے والی چیزوں پر ملال نہیں رہتا، اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ انہیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت پڑے، اور ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ فتح نصرت اور حصول مال غنیمت سب اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، ان کی قدرت اور طاقت کا اس میں کوئی غم نہیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، یعنی دل کے حالات اور بدلتے واقعات سب اللہ تعالیٰ کی خبر میں ہیں، اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر مسلمان میدان احد میں دل کی گہرائیوں سے اپنے اعمال پر اللہ تعالیٰ کو خبردار سمجھتے تو صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ آیت نمبر 154، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ شیطان نے احد کے دن بلند آواز سے چیخ ماری کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں پہلا شخص ہوں جس نے میدان جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے پہچانا۔ میں نے آپ کی آنکھوں کو خود کے نیچے سے دیکھا، خود جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی، دیکھتے ہی خوشی و مسرت میں بلند آواز کے ساتھ میں نے پکارا کہ اے صحابہ کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ثم انزل علیکم من بعد الغم، اللہ تعالیٰ نے غم کے بعد اہل یقین پہ خاص طور پر کامل امن طاری کر دیا۔ یہ کون سا غم ہے؟ غم یہ تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی زیادہ فوج ان کے سامنے ہے، اور شروع میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منافقین نے کہا تھا کہ مدینہ کے اندر کر کے جنگ لڑنی چاہیے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کے کہنے پر جو تھے وہ جنگ کا سامان پہن لیا، لباس پہن لیا، تو وہ منافقین جو تھے 300 منافقین جو تھے وہ صحابہ کرام سے الگ ہو گئے تھے۔ 1000 کے فوجی تھے تو اب وہ 700 رہ گئے تھے، تو وہ مسلمانوں کے اندر بھی خوف بھی شامل ہو گیا تھا، گھبراہٹ ہو گئی تھی کہ اتنی زیادہ فوج ہے تو ہم ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں گے۔ تو اس موقع پر اس غم کا ذکر ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک امن نازل فرمائی، اور وہ کیا امن تھا؟ اونگ نازل فرمائی، اللہ اکبر۔ اور اونگ کا یہ فائدہ ہوا کہ جب ان پر اونگ چھا گئی تو ان کا جو تھا وہ ان کے ہاتھوں سے تلواریں گرتی جاتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ احد کے دن جب ہم صف بندی میدان میں تھے، ہم پہ ایسی اونگ چھا گئی کہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کے تلوار گری جا رہی تھی، اور میں اس کو پکڑ رہا تھا اور وہ گری جا رہی تھی اور میں پکڑ رہا تھا۔ یہ بخاری میں ہے 4562۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے احد کے دن اپنا سر اٹھایا اور دیکھنے لگا ہر شخص کا سر اپنے ہودج پر جھکا ہوا تھا، اللہ اکبر۔ سوال ہے کہ اونگ خوف زدہ انسان پر کیسے اثرات مرتب کرتی ہے؟ خوف زدہ و پریشان حال انسان پر جب اونگ طاری ہوتی ہے، چاہے ایک لمحے کے لیے ہو، جسم پر جادو کسی اثرات مرتب کرتی ہے۔ اونگ دور ہوتے ہی تر و تازگی محسوس ہوتی ہے، جسم آرام محسوس کرتا ہے اور دلوں پر اطمینان کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو اس موقع پر اونگ طاری کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ دشمنان اسلام جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے درپا تھے، ان کا خوف مسلمانوں کے دل سے نکل گیا، کیونکہ نیند کی حالت میں محفوظ رہنے نے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین بڑھا دیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، قتل میں اونگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن ہے، اور نماز میں اونگ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس اگلے آڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔